वबरकातुहू हूँ। आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल और आपको मैं कुरान पाक का तर्जुमा बताऊंगी। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया सूरह फातिहा के बारे में कि सूरह फातिहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सबसे पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा शुक्र अदा कर, मेरा जो सारे जहां का रब है, जो सारे जहां का आलमी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बहुत रहमान और रहीम हूँ, यानी अपनी रहम रहम ये बताते हैं अल्लाह ताला कि मैं किस कदर रहम करने वाला हूँ, कि मैं काफिरों पे भी रहम करने वाला हूँ। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि आखिरत का दिन आना है जो कयामत का दिन है। फिर उसके बाद हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि या का नाम तो वही नस्तईन, यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हम कहते हैं इस सिरात ना, यानी हमें कुल यानी सिरात की यानी कि अच्छे रास्ते पे चलाना और इनाम वाले रास्ते पे चलाना और गुमराही से बचाना, भटकने से बचाना। ये सूरह फातिहा का है। फिर सूरह बकरा में, क्योंकि मैं बार बार इस बात को रिपीट करती हूँ कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला सबसे पहले ईमान वालों के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद अल्लाह ताला जो है काफिरों के बारे में बात कर रहा है और फिर मोमिनों के बारे में बात कर रहा है। और कुरान पाक हमें हर बात जो है वाज़ेह तरीके से बताया जा रहा है उसमें कुरान पाक में कि क्या और किस तरीके से इंसान को जिंदगी गुजारना चाहिए और किस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी जो अगर बीमारी से या कुफर के तरीके से जिंदगी गुजारेगा तो उसको कहाँ ठिकाना मिलना है, और जो अच्छे रास्ते पे चलेगा और जो अमल और साले वाले रास्ते पे चलेगा तो उसे जन्नत मिलेगी। दोनों चीजें हमें बता दी गई हैं कुरान पाक में। अब अल्लाह ताला हमसे आगे क्या फरमाते हैं ये हम देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यस्तहयी अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा फअम्मल लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व अम्मल लज़ीना कफ़रू फयक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसलन युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। अच्छा, यहाँ अल्लाह ताला हमसे फरमाते हैं कि अल्लाह ताला नहीं शर्माते किसी भी मिसाल को बयान करने से, चाहे वो एक मच्छर के बराबर की मिसाल हो या उससे ऊपर की मिसाल हो। उससे ऊपर यानी कोई भी बड़ी चीज की मिसाल हो, अल्लाह ताला किसी भी बात को हक और बातिल को साफ करने के लिए कुछ भी बात हो उसके लिए अल्लाह ताला नहीं शर्माते हैं। यानी कि अगर एक मच्छर की भी बात होगी ना तो अल्लाह ताला वो भी बयान करेंगे, या उससे ऊपर की भी कोई बात होगी तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं बयान करूंगा, मैं बयान करूंगा, मैं उसकी यानी कि उसको बताऊंगा अपने बंदों को। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस आयत यानी कि इन बातों से जो काफिर होंगे ना वो और गुमराही की तरफ चले जाएंगे, और जो ईमान वाले होंगे ना वो और उनका ईमान पुख्ता हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं नहीं करता गुमराह सिवाय उसके जो फासिकीन हैं, जो लोग क्या करने वाले, कुफर करने वाले हैं। जो लोग ईमान को जानते पूछते ये समझते हैं कि ईमान मौजूद है, उसके बावजूद वो काफिर और तकब्बुर में और अल्लाह के साथ किसको शरीक करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें और गुमराह कर देता है। उनके लिए अल्लाह ताला ने क्या रखा है, जहन्नुम, दोज़ख। और वो लोग भी जो मुनाफिकीन हैं, जो ईमान लाने के बाद भी कुफर की बातों पे चलते हैं या बेहयाई करते हैं, उनके लिए भी अल्लाह ताला ने क्या रखा है, जहन्नुम रखा है। तो इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन। इन्नल्लाहा यानी कि अल्लाह ताला ला यस्तही, अल्लाह ताला नहीं शर्माते हैं, अन यज़रिबा किसी भी चीज को बयान करने से, मसलन मा बऊज़तन चाहे वो एक मच्छर हो, फमा फौक़हा या इससे ऊपर हो, फअम्मल लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। बस इन ईमान वालों को क्या होता है, वो ये जानते हैं कि हक क्या है तो वो अपने रब के हक को पहचानते हैं। वाम्मल लज़ीना कफ़रू फयक़ूलूना, और काफिर क्या कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा, यानी अल्लाह इन चीजों से इरादा यानी इन चीजों का इरादा करता है। बिहाज़ा मसलन ये मिसाल, युज़िल्लु बिही कसीरन, तो अल्लाह नहीं गुमराह करता कसीर तादाद में। यानी कि अल्लाह ताला बता रहा है युज़िल्लु बिही कसीरन, अल्लाह गुमराह करता है कसीर तादाद में, व यहदी बिही कसीरा, और हिदायत देता है कसीर तादाद में। वमा युज़िल्लु, और नहीं गुमराह करता, यानी और नहीं गुमराह करता वो हिदायत वालों को, बस किसको करता है, बिही साथ इसके, इल्लल फासिकीन, फासिक।
یعنی فاسقین کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، اور ہدایت دینے والوں کو اور زیادہ ان مثالوں سے کیا ملتی ہے، اور ان کے دل ایمان پختہ ہو جاتے ہیں، اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی کام لے لیتا ہے، بڑی سے بڑی چیز سے بھی کام لے لیتا ہے۔ مچھر کی یہاں پہ جو بات کی گئی ہے، تو مچھر کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ نمرود کے کان کے اندر مچھر چلا گیا تھا، اور وہ چپلے مارتا تھا اپنے سر پہ، اور اسی سے اس کی موت آئی تھی۔ اور مچھر بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن کیونکہ یہ کسی کی جان لینے، یعنی اگر اس کو حکم ہو جائے نا کہ کسی انسان کی جان تم نے اس طرح سے لینی ہے، تو وہ بہت خطرناک جانور ہے۔ اور بعض اوقات دیکھا ہے کہ آپ نے مچھر سے ڈینگی ہو جاتا ہے اور انسان کی جان چلی جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ تو معمولی سی چیز ہے، لیکن اللہ رب العزت ہر جو دنیا میں پیدا ہوئی ہے نا، کوئی بھی چیز ہے، انسان ہو یا جانور، وہ بے معنی بے مقصد پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوگی نا، اس کو بھی میں بیان کرتے ہوئے نہیں شرماؤں گا۔ اور یہ جو مچھر کی بات کی جا رہی ہے نا، تو مچھر سے اللہ رب العزت نے کیا کہتا، نمرود کے کان میں چلا گیا تھا اور اس کی موت واقع ہوئی تھی، اور اسی مچھر سے کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ یہ ہمیں لگتا بظاہر معمولی ہے، لیکن یہ بہت خطرناک جانور ہے۔ اگر یہ کسی انسان کی جان لے لے تو یہ پھر صرف اس کا ڈنگ مارنا ہی بہت ہوتا ہے، اور وہ انسان جو ہے نا ڈینگی میں یا کسی سیل گرنے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ بظاہر یہ وہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے مر گیا، لیکن حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ جو ایک اللہ نے مثالیں پیدا کر دی ہے کہ اللہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اور مچھر کے 3 دل ہوتے ہیں، ایک اس کا دل سینے میں ہوتا ہے اور 2 دل اس کے پروں میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا مچھر میں بہت زیادہ خاصیت ہے کہ وہ جو ہے نا بہت خطرناک جانور ہے، کہ وہ کبھی بھی کسی کے اگر ڈنگ مار دے نا تو سمجھے کہ، اور ایسا ڈنگ مارے جو ڈینگی وائرس کا ہو، تو وہ سمجھے کہ وہ جان سے جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی مثال قرآن میں دی ہوئی کہ نمرود کی جو جان ہے نا وہ مچھر سے ہی گئی تھی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ چاہے تو وہ بڑی سے بڑی چیز بھی بیان کر دے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بیان کر دے، تو وہ نہیں شرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نہیں شرماتا ہوں کسی بھی چیز کو بیان کرنے سے۔ اب ہمیں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں تم لوگ عہد کرنے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہو، جبکہ اسے کیا ہے، جوڑنے کا حکم ہے۔ اور کیا تم پہلے تو تم عہد کر لیتے ہو، اسے پختہ کر لیتے ہو، پھر اس کے بعد تم اسے توڑ دیتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ اسے جوڑنے کا حکم تمہیں دے رہا ہے، تو یہی لوگ کیا ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمانے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد، جب جو چیز تم لوگ یعنی کہ توڑ دیتے ہو عہد کرنے کا، عہد کیا کہہ رہے ہیں، ینقضون عہد اللہ، یعنی عہد اللہ عہد، من بعدی کس کے، میثاقہ، جب تم بہت پختہ کر لیتے ہو، میثاقہ جب تم بہت پختہ کر لیتے ہو، ویقطعون ما امر اللہ، اور وہ توڑ دیتے ہو جو اللہ کا حکم ہے، بھی ان یوصل، جب کے ساتھ ہے اس کو جوڑنے کا، ویفسدون فی الارض، تو کیا کرتے ہو تم زمین میں فساد کرتے ہو، اولئک هم الخاسرون، تو کیا ہے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی عہد توڑ دینا، وہ چیزیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیے، کلمہ پڑھ لیا، مطلب ہم دین کے شریعت میں شامل ہو گئے۔ اب دین کی شریعت میں جب ہم شامل ہو گئے ہیں تو یہ ہم پر شریعت جو ہے نا لاگو ہو چکی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کی شریعت کو پڑھیں گے تو ہمیں وہ لاگو ہوگا، ایسا کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ جب وہ شریعت ہم پر لاگو ہو چکی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ پردہ ہم پہ لاگو ہو چکے اور ہمیں معلوم ہے کہ قرآن پاک ہمیں پڑھنا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنی ہے، یہ تو میں سمجھتی ہوں 7 سال کے بچے کو بھی جو ہے مائیں کہتی ہے نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یعنی کہ 7 سال کے بچے کو کہا جاتا ہے کہ اس پہ نماز پڑھ جاتی ہے، تو اس کو ایک عادت سی بنا لینا چاہیے کہ اس کو ماں جو ہے، ماں ہی جو ہوتی ہے وہ اس کو نماز کی طرف کرتی ہے، اگر ماں نماز پڑھنے والی ہے خود کو، وہ بچہ خود بخود جو ہے نماز کا عادی ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی ماں کو دیکھ کر خود بخود نماز پڑھنے لگتا ہے۔ تو یہ جو تعلیم ہے نا، بچہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے۔
تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم پر عائد ہو چکی، کیونکہ اب کیا ہے کہ اب ایک انسان پر کے ساتھ نا ایک انسان ایک خاندان کے ساتھ اور نسلیں چلتی ہیں. تو اللہ رب العزت جب ایک انسان نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا، تو جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس پہ یہ شریعت لاگو ہو چکی ہے، وہ نماز، قرآن اور اللہ کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے جو حدود قائم کی ہے وہ اس حدود میں رہے، یہ ہم پر لاگو ہو چکا ہے. اب چاہے ہم اسے مانیں، چاہے ہم اسے اپنائیں یا نہیں اپنائیں، اللہ رب العزت نے قانون ہمارے لیے رکھ دیا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، ہمیں پردہ کرنا ہے، ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے شریعت نہیں پڑھی ہے تو ہم پہ یہ لاگو نہیں. تو یہ ہماری سوچ کا وہم ہے، یہ ہمارا وہم ہے. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا اور جب ہم مسلمان ہو گئے نا تو وہ شریعت ہم پر لاگو ہو چکا ہے. اب وہ شریعت چاہے ہمیں لے کر کلمے سے ہو، یا وہ شریعت ہمارے قرآن کا ہو، یا وہ شریعت ہماری نماز کا ہو، وہ شریعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہو، وہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ جڑنے کا کہہ رہا ہے کہ آپ نماز سے جو نماز کا حکم دیا گیا اس سے جڑو، قرآن کا حکم دیا گیا اس سے جڑو، جو پردے کا حکم دیا گیا اس سے جڑو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جڑو. یہ تمام چیزیں ہم پہ لاگو کر دی گئی ہیں. رشتوں سے جڑو. ہم کیا کرتے ہیں، رشتے جو ہمارے ہوتے ہیں نا تو ہم ان رشتوں سے قطعی تعلق اپنا لیتے ہیں، جبکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم رشتوں سے قطعی تعلق نہ کریں. جو قطعی تعلق کرتا ہے نا رشتوں سے وہ جنت میں نہیں جائے گا. وہ بات الگ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے اور جو وہ رشتے آپ سے نہیں ملنا چاہتے تو آپ نے ان سے ملنے کی کوشش کی، وہ پھر بھی نہیں ملنا چاہتے، تو وہاں کی بات ایک الگ ہے. وہ اللہ اور پھر ان لوگوں کے جو معاملات ہوں گے نا وہ پھر اللہ رب العزت خود وہ کریں گے. تو اسی لیے لیکن جو رشتے جان بوجھ کے ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جو ان کا ملنے کا ہمارا حق ہے، جن کا جوڑنے کا ہمارا حق ہے، تو وہ رشتے کہتے ہیں آسمان پہ نا رشتے ایک تلوار کی طرح ہوتی ہے. اور رشتے کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے، اور جس نے مجھے توڑا اللہ اسے توڑے. تو رشتے جو ہے نا بہت اہمیت رکھتے ہیں. یہ رشتے ایسے نہیں بنائے گئے جنہیں توڑ دیا جائے، چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، چاہے وہ بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے وہ بچوں کے باپ سے رشتہ ہو یا بچوں کا ماں سے رشتہ ہو. یہ رشتے توڑنے کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ رشتے اس لیے بنائے گئے تاکہ ان رشتوں کو نبھایا جائے. لیکن ہم شیطان نا انہیں رشتوں میں اتنا فساد ڈال دیتا ہے کہ ان میں لڑائی جھگڑے ڈال دیتا ہے کہ ہم ہے نا انہیں رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں، انہیں رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور اس قدر توڑ دیتے ہیں، اس قدر گندگی پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جب تم لوگ دین سے جڑو گے، جب تم لوگ دین سے سمجھو گے، جب تم لوگ دین کے قریب آؤ گے تو اللہ رب العزت خود ان تمام جو بکھری ہوئی چیزیں نا انہیں جوڑ دے گا. یہ ساری چیزیں نا پھر وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گی، وہ پھر ہماری ذمہ داری میں نہیں ہوں گی، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سے جڑ گئے نا. اب اللہ ہماری ساری بکھری ہوئی چیزوں کو نا خود سمیٹ لے گا. اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ کیسے سمیٹے گا، لیکن وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز خود سمیٹ لے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا بندہ یہ میری طرف آیا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھے دینا ہے، اور میں اس کو مکمل پیر سے لے کر سر تک مکمل ہر چیز سے پرفیکٹ کر دوں گا اگر وہ دین کی طرف آتا ہے، اگر وہ دین کی دعوت کو قبول کرتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ شریعت ہم پہ لاگو ہو گئی، اب پردہ ہمیں کرنا پڑے گا، اب ہمیں شادیوں میں جو ہے نا بغیر پردے کے نہیں بیٹھنا پڑے گا، اب ہمیں یہ رسم و رواج جو ہے نا دین کے مطابق نہیں کرنی پڑے گی. یعنی اگر ہم دین کی طرف شریعت میں آ گئے تو ہمیں مائیوں نہیں کرنی پڑے گی، ہمیں مہندی نہیں کرنی پڑے گی، ہمیں پردہ کرنا پڑے گا، ہمیں ٹک ٹاک پر ہے نا بغیر ابائے کے نہیں آ سکتے، ہمیں کھلی آزادی نہیں ملے گی. دین جہالت ہے. دین جو ہے نا ایک مکمل تعلیم ہے، اور ہم لوگ دین کی تعلیم کو نا اہمیت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں دنیا کی تعلیم کو زیادہ اہمیت، وہ اپنی جگہ ہے. دنیا کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن دین کی تعلیم بھی ہمیں حاصل کرنا بہت ضروری ہے. وہ صرف ضروری ہے لیکن دین کی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دین کی تعلیم حاصل کرنے سے نا ہمیں ہمارا رب ملتا ہے. دین کی تعلیم وہ ہے، وہ موتی ہے جس کا صلہ ہمیں جنت میں ملنے والا ہے.
دنیا کی تعلیم نہ ہمیں دنیا ہی تک محدود ہے، دنیا کی تعلیم ہمیں دنیا کے ریسرچ تک محدود ہے۔ ڈاکٹر ہے تو اس کی تعلیم دنیا کے تک ہی محدود ہے، اس کو نہیں پتا موت کے بعد کیا ہو رہا ہے، یا وہ ایک حد تک اللہ رب العزت نے اس کا دائرہ رکھا ہے کہ وہ ایک حد تک انسان کی جان بچا سکتا ہے، اس کے بعد جس کی جان دنیا سے ختم ہونی ہے نا، وہ نہیں، اس میں جتنی بھی کوشش کر لے وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک انجینئرنگ، وہ اگر بلڈنگیں بنا رہا ہے نا تو وہ ایک حد تک بنا سکتا ہے، بنا رہا ہے، لیکن اگر طوفان آ گیا یا اللہ نہ کرے زلزلہ وغیرہ آ گیا تو وہ اس کو ٹوٹنی ہے، وہ ٹوٹلی اس کو ٹوٹنی ہے، چاہے وہ کتنی ہی اس میں پائیدار چیزیں استعمال کر لے، وہ زلزلے اور طوفانوں سے اگر اس بلڈنگ کو ٹوٹنا ہے نا وہ ٹوٹے گی۔ اسی طرح اگر ہوائی جہاز والا ہے نا، ایک ایروپلین والے پائلٹ ہے نا، وہ اگر ہوائی جہاز چلا رہا ہے نا، پلین چلا رہا ہے نا، تو کیا ہے وہ ایک حد تک، اور جسے کریش ہونا ہے نا، چاہے وہ جتنا ٹیکنک والا انسان کیوں نہ ہو، جتنی ٹیکنیکل چیزیں یوز کر لے، اگر اس ہوائی جہاز اس پلین کو کریش ہونا ہے نا، وہ کریش ہو کر رہے گی۔ اس میں وہ انجینئرنگ، وہ ڈاکٹر، وہ پائلٹ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تمام چیزیں نا ایک دنیا کی چیزیں نا ایک حد تک محدود ہے، تو خدائے سے ایک حد تک ہی رکھیں۔ جو دنیا دین کی تعلیم ہے نا، اس کو استعمال کیجئے، اسے اپنے پہ لاگو کیجئے، پھر دیکھیں آپ کے اندر جو بے سکونی ہے نا، کس طرح اللہ تعالیٰ اس میں سکون پیدا کرتا ہے۔ آپ کی زندگی جس طرح بکھری ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ کس طرح اسے سمیٹتا ہے۔ آپ کی بنیادیں جو ہلی ہوئی ہیں نا، ایک معاشرے میں ہم سب کی بنیادیں ہلی ہوئی ہیں، ہم معاشرے میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی غم نہیں ہے یا دکھ نہیں ہے یا پریشانی نہیں ہے یا وہ گھر کے الجھنوں میں نہیں پھنسا ہوا۔ ایک سب میں کہتی ہوں ٹوٹلی ون ٹو زیڈ، اے ٹو زیڈ جو ہے نا، وہ کمپلیٹلی جو ہے نا کیا ہے، مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اور آج کے دور کی جو جتنی ٹف لائف ہو چکی ہے نا، اس کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ جتنا ٹائم کم ہے اتنی ٹف لائف ہے، اور اس کو لے کر چلنا ایک انسان کو بہت مشکل ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ، میں کہتی ہوں سارے نہیں، بہت کم کچھ لوگ جو اپنے عمل اور اپنے دین پر ثابت قدم ہے نا، ان کے دل میں کم از کم اتنا سکون تو ہے نا کہ چلو یہاں دنیا میں ہم نے جتنی مشکلیں جھیلنی ہے جھیل لی، ایک آخرت جو ہے نا ان کے لیے ایک امید ہے کہ وہ اس امید سے چلنا ہے کہ ہاں ہم نے شریعت اپنے اوپر کوشش کری ہے، ہم پورے پرہیزگار نہیں ہے، پورے متقی نہیں ہے آج کے دور کے کوئی بھی انسان، عمل صالح میں نا کوئی بھی، کیونکہ ہمارے نبیوں اور صحابیات والا ایمان نا اب موجود نہیں ہے کسی بھی انسان میں، بہت میں کہتی ہوں ہے ہی نہیں۔ کیونکہ وہ جو ایمان ہوتے تھے نا، وہ ایک آیت اترتی تھی نا، تو وہ کیا کرتے تھے، ایک آیت اتری ہے نا تو فوراً اس کو دیکھتے تھے کہ کہیں ہم میں تو یہ خرابی نہیں ہے، کہیں ہم میں تو یہ برائی نہیں ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حمزہ جب جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ آپ کو کیوں اتنے گھبرائے ہوئے جا رہے ہیں، تو منافقین کی جب آیت ہوتی تو وہ گھبراہٹ کے کیا کہہ رہے تھے، کہنے لگے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ مجھ میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب میں محفل مجلس میں، دین کی مجلس میں ہوں تو میرا دل دین کی طرف ہوتا ہے، اور جب میں دین کی مجلس سے ہٹا ہوا ہوتا ہوں تو میرا دل ادھر نہیں یعنی دنیا میں لگ جاتا ہے۔ تو ایسے ایمان جو ہے نا وہ ہمارے صحابیات میں ہوتے تھے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چاہنے والے جو صحابیات تھے نا، ان میں ایمان پختہ ہوتا تھا۔ اور ہم میں نا آج کے دور میں کتنے بہت اترے میں شیطان آگے پیچھے سب جگہ سے ہمیں بہکا، تو تھوڑے جو پرہیزگار اور متقی کوشش کر رہے ہیں نا کہ اپنی زندگی میں جو ہے نا متقی اور پرہیزگاری اور عمل لیا ہے نا، تو ان کو کہیں نہ کہیں امید ہے کہ اللہ ہمیں ہماری بخشش کر دے، اور جب وہ اللہ سے کوشش کے ساتھ عمل کے ساتھ اللہ سے امید رکھ رہے ہیں نا تو اللہ کرے گا بھی۔ لیکن جو بالکل حدود اللہ سے باہر نکل گئے ہیں، جو اللہ کی شریعت کے باہر نکل گئے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کفر کرنے کے بعد اللہ ہماری بخشش کر دے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ صاف صاف قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ میں پرہیزگار اور متقی لوگوں کی بخشش کرتا ہوں۔ جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جو اللہ کی حدودوں کو رکھتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ان کے ساتھ، ورنہ باقی سب کو سزا ملنی ہے۔ یہ برحق ہے کہ سب کو سزا ملنی ہے، جس نے جتنا گناہ کیا ہے نا اس کو اتنی سزا ملے گی، ظلم کیا ہے تو ظلم کی سزا اسے ملے گی، جتنے الفاظ اس نے کسی کے ساتھ برائی کی ہے نا اس کو ان الفاظوں کے برابر اس کو سزا ملے گی۔ الفاظوں کی بات کر رہی ہوں، قرآن پاک میں رائے کے دانے کے برابر بھی تمہارے پر اگر ظلم ہوا ہے نا تو اس کا بھی تمہیں انصاف ملے گا۔
تو سوچیں دنیا میں کم از کم آپ اتنی تکلیفیں جھیل رہے ہیں، اتنی مصیبتیں، اتنی آزمائش جھیل رہے ہیں، تو دنیا کے جانے کے بعد تو اپنے لیے یہ سوچے نا کہ ہم آخرت میں یہ سب کچھ نہ جھیلیں. وہ تو ہمیشہ رہنے والی زندگی، وہاں کا تو ایک دن بھی کیسے سال کے برابر ہے. تو ہمیں یہ سب چیزوں کو دیکھنا، اپنے آپ کو جانچنا، اپنے آپ کو پرکھنا ہے اور اپنی غلطیوں کو سدھارنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم جہاں کھڑے ہیں ہمیں وہیں پر کھڑے رہنا، اور اگر ہم جہاں کھڑے ہیں وہیں پر کھڑے رہ کر ہمیں موت آ گئی نا، تو سمجھے پھر سب کچھ ختم. پھر اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر ہمارے جو موقع ہیں، جو ہماری زندگی کے اللہ تعالیٰ نے مواقع یہ دیا ہے، زندگی یہ ختم ہو گئی نا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے باقی. اس کے بعد پھر فیصلے کی گھڑی ہے، پھر اس کے بعد حساب کتاب کی گھڑی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اگر پکڑ میں آ گیا نا کوئی بھی انسان، تو پھر وہ جہنم کی رسی ہے، جہنم کا گڑھا ہے. اور اللہ ہم سب کو اس وقت سے، اس لمحے سے بچائے. آگے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے تم کفر کر لیتے ہو. دیکھیں اس بات میں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. کیسے تم کفر کر لیتے ہو. کیسے تم کفر مطلب یعنی ان منافقین کے لیے اور ان کافروں کے لیے بات کی جا رہی ہے. کیسے تم کر لیتے ہو جبکہ تم مردہ تھے تو ہم نے تمہیں زندہ کیا، اور جب تم کو دوبارہ موت آئے گی اور پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا اور تم اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ گے. ہمیں پتا ہے، ہم سب کو اپنا ایک حقیقت پتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہر جانور کو، ہر انسان کو، ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر نسل کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے. جب ہم حرم شریف میں جاتے ہیں نا، جو لوگ گئے ہوں گے نا انہیں اندازہ ہوگا کہ جب وہ خانہ کعبہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں نا تو ان کی شدت کیا ہوتی ہے، ان کی تڑپ کیا ہوتی ہے کہ بس اب ہم اس زمین پر پہنچ گئے نا، ہم جلدی سے حرم شریف کو دیکھ لیں. تو اسی طرح جو پرہیزگار متقی اور جو اللہ کے حکموں پہ چل رہا ہے نا، چاہے وہ تھوڑا چل رہا ہے یا زیادہ چل رہا ہے، تو ان کے دلوں میں نا دنیا کی محبت کم اور آخرت میں اپنے رب سے ملنے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے. انہیں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب ہم اللہ رب العزت ہمارے سامنے ہوں گے اور ہم اللہ رب العزت سے بات کریں گے اور اللہ رب العزت کو دیکھیں گے. وہ دن، وہ لمحہ بہت ہماری خواہش ہے، زندگی کی اول ترین ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ وہ دن دکھائے جب ہم اللہ کے سامنے سرخرو کھڑے ہوں، جب ہم اللہ کے سامنے کسی شرمندگی سے نہ کھڑے ہوں، کسی ایسے گناہ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں جس کا سوال کے بعد ہمیں وہ جواب نہ دے سکے. ہم اللہ کے سامنے اللہ وہ دن ہمیں نہ دکھائے. ہم جب بھی اس دنیا سے جائیں نا، اس دنیا کے معاملات اس دنیا میں نمٹا کر جائیں. جب بھی اس دنیا سے جائیں نا ایمان والی موت کے ساتھ جائیں. جب بھی اللہ کا سامنا کریں نا تو اس دنیا کے معاملات سے ہٹ جائیں. ہمارے نبی، ہم اللہ کا جب بھی سامنا کریں نا تو ہم کسی بات کے لیے شرمندہ نہ ہوں. ہمارے اللہ رب العزت نا ہمارے کو جب بھی دیکھے نا محبت کی نگاہ سے دیکھے. ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا پردہ ہو تو وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھے یا ہمیں دیکھنا ہی نہ چاہے. اللہ اس وقت سے، اس لمحے سے بچائے. تو ہم کیوں نہیں ابھی سے تیاری کریں، کیوں نہیں ابھی سے اپنی زندگی کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے. ہمارا